बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी, जिसमें हम आपके सवाल और कुछ मौज़ूआत डिस्कस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जारी है। आपसे फिर गुजारिश है कि दिए गए नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम तक पहुँचाएँ ताकि हम इनके सवाल आगे की खिदमत में रख सकें। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बार बार यही सवाल है और ज़ाहिर सी बात है कि जिनको सवाल किया है एहतशाम अब्बास साहब, इन्होंने पूछा है कि आगा ये बताइए कि जब कोई शख्स मुजनिब हो जाए तो जो लिबास जो वो पहने होता है वलो उसमें कोई गंदगी ना हो तो क्या वो नजिस हो जाता है? उसके लिए मुझे क्या करना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अगर कोई शख्स मुजरिम हो जाए तो इसको यकीन रखें कि मुख्तलिफ़ लोगों को ये शक होता है, गुमान होता है कि जनाबत के बाद जो बदन से पसीना निकलता है मसलन वो नजिस है या मसलन कुल्लन बदन नजीस है। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक हालत है जो जिस्म पे तारी होती है और वो इबादत के लिए इंसान को रोक देती है। वह इल्ला बाकी वो सारे काम अंजाम दे सकता है, वो भी वो इबादत जिसमें तहारत शर्त है, यानी तहारत उस हालत का नाम है। यानी इंसान कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के पूरा बदन साफ़ है लेकिन तहारत हासिल नहीं है, क्योंकि मसलन उसने वज़ू नहीं किया है, नमाज नहीं पढ़ सकता है। वो जब वज़ू कर लेगा तो उसने तहारत हासिल कर ली। तो तहारत एक ख़ास तरीक़े से वज़ू या गुस्ल करने का नाम है। वह इल्ला मुमकिन है इंसान बिल्कुल साफ़ हो और नजिस भी ना हो लेकिन वो ताहिर ना हो नमाज पढ़ने के लिए। तो जब हम इस तरह का मसला आता है तो इसको यकीन रखें कि आपका बदन बग़ैर किसी नजासत के मिले हुए नजिस नहीं हो सकता। अब हालत जनाबत चाहे वो मनी के निकलने की वजह से हो, चाहे वो इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करने की वजह से हो, अगर दुखूल अंजाम हो जाए तो इंसान का बदन नजिस नहीं है, मगर ये कि उतना हिस्सा जहाँ पर कोई नजासत लगी हुई हो। मिसाल के तौर पर मनी का कोई हिस्सा कतरा जो है वो आपके लिबास पर आ गया है या बदन पर आ गया है तो उतना ही हिस्सा नजिस होगा। अगर लिबास पे कुछ नहीं लगा है तो वो लिबास बिल्कुल पाक है, आपको उसको ना धोने की ज़रूरत है ना पाक करने की ज़रूरत है, बिल्कुल पाक है और आप उसमें हत्ता नमाज भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ आप पर गुस्ल जनाबत है, वो भी नमाज के वक्त वाजिब हो जाएगा, वह अपने आप में मुस्तहब रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। लेकिन एक सवाल इसमें यह है कि जैसे आपने बताया कोई अगर हराम जिना में मुलव्वस और उसके अगर पसीने का है, लेकिन यही चीज़ क्या मस्टरबेशन में भी? हाँ, अब ये अगर मसला है कि अगर इंसान ख़ुद से इस्तिमना करे और उसमें ज़ौजा उसकी शामिल ना हो तो ये हराम है। चूँकि इस्तिमना हराम है लिहाजा वो मुजनिब हराम की वजह से हुआ है, अब इसको अपने पसीने से इज्तिनाब करना चाहिए। लेकिन अगर हलाल तरीके से मुजनिब हुआ है या रात में सोने में मुजनिब हो गया है तो उसका लिबास नजिस नहीं है। लेकिन अगर उसने इस्तिमना किया है जिसमें ज़ौजा शरीक नहीं है, अपने हाथ से कोई अमल अंजाम दिया है और मनी खारिज हुई है तो उसे अपने पसीने से इज्तिनाब करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल है इन ख़ाहर का कि मैंने पहली मरतबा मजलिस को ख़िताब किया है और मुहर्रम के दौरान। इस वक्त मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ वो ये है कि क्या ख़वातीन के दरमियान अज़ीज़ान मोहतरम कह सकते हैं या इसके लिए कौन सा बेहतर लफ्ज़ होगा? अज़ीज़ान मोहतरम का मतलब ये है कि वो लोग जो मेरे अज़ीज़ हैं और मेरे लिए मोहतरम हैं। ख़वातीन भी अपने सामने वाले लोगों को कह सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है जिस तरह मर्द अफराद कहते हैं। और चूँकि अज़ीज़ का मतलब होता है जिसको आप दोस्त रखते हैं, पसंद करते हैं, मोहतरम जिसका एहतराम किया जाए, ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अलबत्ता ये एक ऐसा सवाल है जिसको अहले लुग़त ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन आम राइज उर्दू ज़बान में अज़ीज़ान मोहतरम ख़वातीन के लिए भी कह सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। जज़ाकल्लाह। आगा एक और सवाल इन्होंने किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम MBA स्टूडेंट, मैंने MBA किया है, अब मुझे वकालत करनी है, तो क्या वकालत लड़कियों के लिए एक बेहतरीन सब्जेक्ट हो सकता है? इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। देखिए, ख़ुद अपने आप में कोई भी सब्जेक्ट जिसको आप अंजाम देना चाहें उसमें कोई हर्ज नहीं है, चाहे वकालत हो, चाहे मिसाल के तौर के ऊपर MBA किया है, बिज़नेस के सिलसिले में कुछ अमल करना चाहते हैं या मसलन फ़ाइनेंस के सिलसिले में बहुत से लोग इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं, वो आपकी अपनी पसंद है। कुछ लोग डॉक्टरेट में जाना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर में जाना चाहते हैं। ख़ातून होने से का मतलब ये नहीं कि आप इल्म का कोई किसी सब्जेक्ट को परस्यू नहीं कर सकते, ऐसा कोई मसला नहीं। सिर्फ आपको एक चीज़ की रियायत करनी है कि किसी भी हाल में आपको अपने हिजाब की रियायत
رکھنی ہے، وَإِلَّا اپنے آپ میں وکالت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ اگر آپ جا کر جرح بھی کرنا چاہیں تو آپ جرح بھی کر سکتی ہیں، اور خود ایک اچھا آپشن ہے، خصوصاً ایسے ممالک میں جہاں خواتین کے ساتھ بہت سے مسائل ہیں اور ان کو اچھے وکیل نہیں ملتے ہیں، یا اگر وکیل ملتے بھی تو مثلا مرد ہیں، خواتین مثلا ان کے لیے سامنے بہت زیادہ کھل کر اپنی بات نہیں کہہ پاتی، تو بہت اچھا ہے، اس کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ LLB یہ لاء ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اپنے موکل کو بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولے، تو یہ جو پیشے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، اب ظاہر سی بات جھوٹ کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا، وہ کسی بھی مذہب میں ہے، تو یہ جو پیشے اس طرح کے جو وہ ہیں اس کو کیسے شریعت نے گائیڈ کیا اور کیسے اس نے قانون؟ دیکھیں اس طرح کے معاملات یوں ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح سے 100% شور نہیں ہو سکتے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو انجام دے سکتے ہیں، البتہ اس میں وکیل کی ذمہ داری ہے، یعنی وکیل ایک ایسا عمل ہے، یعنی وکالت اور وکیل ہونا، ریپرزنٹیٹیو ہونا، قانونی لڑائی لڑنے کے لیے کسی کا نمائندہ ہونا، یہ آپ کو وکالت ایکسیپٹ کرنے سے پہلے پورے کیس کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد جب واقعاً آپ کو یقین ہو کہ آپ کا موکل جو ہے بے گناہ ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ اس وقت میدان میں اتریں، تب پھر آپ کو اس طرح کی پریشانی نہیں آئے گی، اور حتماً آپ کو راہیں قانون کی طرف سے ہی اور بہت سے لوپس اس طرح کے مل جائیں گے جو آپ کو اس قانونی جنگ میں آپ کو جیتنے کے لیے یا آپ کے موقف کو حالت فیصلے تک یا اپنے موکل کو بچانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ اس میں جھوٹ بولنا ہی جاتا ہے لہٰذا یہ پروفیشن صحیح نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اسی پروفیشن کو اختیار کرتے ہیں، بہت آسانی سے تمام مسائل کو حل کر لیتے ہیں۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا موکل غلط ہے جی، اور آپ اس کو بچانے کی کوشش کرو، تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ گار ہے یا اس نے قانونی کوئی چیز ایسی کی ہے جو صحیح نہیں ہے اور آپ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ عمل ظاہر سی بات ہے آپ کو دوسری حرام کی طرف لے جائے گا۔ لہٰذا کیس اسٹڈی کریں، اور اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا موکل جو ہے وہ بے گناہ ہے، تب اس کیس کو پرسیو کرے، وَإِلَّا ظلم کی حمایت اپنے آپ میں خود ظلم ہے اور اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت اچھا ہے، لیکن آقا اس میں وہی مسئلہ ہے کہ جب ایک وکیل کو پتہ ہے کہ اس کا موکل بے گناہ نہیں، گناہ گار ہے، اور اس کو ہی بچانے کے لیے، کیونکہ اگر گناہ گار نہیں ہے وہ تو ظاہر سی بات اس کو اگر 50 روپے ملے گی، اور اگر وہ گناہ گار ہے اور اس کو بچانے کے لیے وہ 5000 روپے ملیں گے، تو اب اس سسٹم کو اس کو کیسے کیا جائے کیونکہ جو اس کا کام بھی ہو جائے اور وہ چیز بھی جو ہے بہتری کے طور پہ شریعت کے نقطہ نظر کے ساتھ بھی صحیح۔ دیکھیں اس طرح کے معاملات میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، البتہ اس طرح کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو لیے سب سے اچھا یہ کہ آپ اپنے حاکم شرع سے رجوع کر کے اس سے ایک شرعی رائے مورد کے حساب سے لے لیں۔ ہم ایک جرنل بات کہہ سکتے ہیں، جرنل بات یہ ہے کہ اگر شخص نے شرعی کوئی قانون نہیں توڑا ہے تو اس کے دفاع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس نے شرعاً کوئی قانون توڑا ہے یا کسی پر ظلم کیا ہے، ظلم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ شرعی ظلم ہے، کسی کا حق چھینا ہے، ولو اس نے حق جو ہے وہ کسی غیر مسلمان کا چھینا ہو، اگر حق چھینا ہے تو اس کا دفاع کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر ممکن ہے کہ ملک کے کسی غلط قانون کو اس نے توڑا ہے اور آج اس کو بچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے معاملات میں کوئی ظاہراً کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ جب مورد اس طرح کوئی آئے تو حاکم شرع سے رائے لے کر یہ کام انجام دیں۔ بہت شکریہ آقا۔ ایک اور سوال ان کا ہے، ایک صاحب کا، السلام علیکم، اگر قصر کی جگہ نماز پوری پڑھ لی جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر انسان کا اوپر نماز قصر یعنی اس کا وظیفہ ہے کہ نماز قصر پڑھے اور وہ عمل مسئلے غلطی سے اگر پڑھ لے اور بعد میں یاد آئے تو وقت باقی ہے تو اس کو نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ ہے کہ اس کو حکم ہی نہیں معلوم ہے کہ یہ قصر ہوتی ہے اور اس نے نماز پوری پڑھ لی اور وقت گزر گیا اور اس کے بعد اسے معلوم ہوا، تو آئندہ کبھی سفر کرے گا تو اسے قصر پڑھنی پڑے گی، یہ نماز اس کی صحیح ہے۔ لیکن نہیں، اس کو حکم معلوم تھا، غلطی سے بھولے سے اس نے نماز پڑھ لی اور اس کو بعد میں خیال آیا کہ میری نماز تو قصر تھی، میں نے پوری پڑھ لی، تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اب وہی بات کہ آدمی اپنے حساب سے بناتا ہے، رمضان میں یہ خاص بہت باتیں ہوتی ہیں اور گفتگو ہوتی، جو شخص واقعی روزہ نہیں چھوڑتا، بالکل نہیں چھوڑتا، اس کو بڑا عجیب سا ہوتا ہے، قلق ہوتا ہے جب وہ کہیں جا رہا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ وہ سفر پہ بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے، مطلب ہم کم سے کم کھائیں گے پیئیں گے نہیں اور روزے کی نیت سے پورا دن گزاریں گے، تب وہ حکم کس طرح سے ہوگا جو قصر کا لاگو ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو کیسے سمجھایا جائے گا کہ نہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہے
اس کی طرف سے. دیکھیے آپ نے اپنے سوال میں جواب دے دیا. ہماری پسند اور ناپسند کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک بہت بڑی شخصیت اسلام میں گزری، اس کو لوگ بہت بڑی شخصیت سمجھتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے یہ اعتراض پیغمبر اکرم پہ کیا تھا کہ جب پیغمبر نے افطار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو روزہ رکھیں گے، ہم تو روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور ہم تو عبادت کرنا چاہتے ہیں. یہ مفہوم عبادت یہ نہیں کہ میری پسند کیا ہے، میری خواہش کیا ہے، میں سال بھر روزہ رکھتا ہوں، میں کوئی روزہ قصر نہیں کرتا ہوں. حکم خدا کے ہم پابند ہیں. اگر خدا نے حکم دیا ہے کہ جب تم سفر کرو گے تو روزہ تم پر قصر ہے، تو اب روزہ نہ رکھنا ہی عبادت ہے. اور ہماری اگر ابھی بھی ہم اپنی پسند کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہم عبادت اور بندگی نہیں دے رہے. بندے کو حق ہی نہیں ہوتا اعتراض کرنے کا. بندگی کا مفہوم ہی یہ ہے کہ ہمیں وہ انجام دینا ہے جو میرے معبود کو پسند ہے. اس سے مطلب نہیں کہ مجھے کیا پسند ہے. اگر ابھی بھی میں اپنی پسند کو ترجیح دے رہا ہوں اور حکم کے اوپر توجہ نہیں دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی پسند، یعنی میں اپنے آپ کو اپنی عبادت کر رہا ہوں، اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہوں، اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہوں. ولو ظاہر میں مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، لیکن میں پیروی اپنے نفس کی کر رہا ہوں. اگر خدا کی پیروی کر رہا ہوتا تو میں روزہ قصر کر دیتا. البتہ امساک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی انسان احترام کرے روزے کا، ملے عام میں نہ کھائے، ولو اس کے اوپر قصر ہے. سڑک پر نہ کھائے، سفر کے دوران نہ کھائے، لوگوں کے سامنے نہ کھائے، گھر میں چھپ کر بہت ہلکی سی خوراک لے تاکہ اس کا روزہ بھی قصر ہو جائے. حکم خدا پر بھی اس نے عمل کیا ہے اور روزے کا احترام بھی کیا ہے. جزاک اللہ. آغا قربانی کیا ہوتا ہے اور اس کی تفصیل بتا دیجئے. ہمارے گھر میں کنواں ہے اور کنویں میں اکثر کھیلتے کھیلتے بچوں کی گیند گر جاتی ہے. گیند کبھی کبھی نالی سے نکل کے نجس ہوتی ہے، تو اس کے لیے کس طریقے سے صاف کیا جائے اور کنویں کے پانی کو پاکیزہ بنایا جائے؟ دیکھیے دو سوال ہو گئے، ایک کور کا پانی اور ایک کنویں کا پانی. دونوں الگ الگ حکم رکھتے ہیں. کور کا پانی کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی ایک مقدار جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، یعنی جس جگہ پہ پانی رکھا ہے، چاہے وہ بہت بڑا کوئی برتن ہو جیسے آج کل کی پلاسٹک کی ٹنکیاں آتی ہیں، یا پہلے زمانے میں جیسے لوگ ابھی بھی بناتے ہیں کہ برکس کی یا سیمنٹ کی ٹنکیاں بناتے تھے. اگر اس کی لمبائی، گہرائی اور چوڑائی 3.5 بالش سے زیادہ ہے تینوں طرف، تو اس کے اندر جو پانی ہے وہ کور کی مقدار کہلاتی ہے. اگر اس سے زیادہ ہے تو کور سے زیادہ پانی ہے. بس عام طور سے جیسے، یا اگر لیٹر میں ہم حساب کریں تو تقریباً 380 لیٹر پانی. اگر آپ مثال کے طور پر تھوڑا سا بڑھانا چاہیں 400 لیٹر پانی. اگر آپ کے پاس 400 لیٹر کی ٹنکی ہے تو وہ کور کا پانی کہلائے گا. کور کے پانی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کے اندر نجاست گرے، اس کا رنگ اور بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو تو یہ پانی نجس نہیں ہوگا. لیکن اگر کور کی مقدار سے کم ہو اور اس میں ایک قطرہ نجاست بھی گر جائے تو وہ پانی پورا کا پورا نجس ہو جائے گا. تو کور اور غیر کور میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے. تو کور کی مقدار، اگر آپ کے گھر میں بڑی ٹنکی لگی ہوئی ہے، اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، تو کور کا پانی ہے. نجاست گرنے سے وہ تب تک نجس نہیں ہوگا جب تک اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے، وہ بھی نجاست کی وجہ سے. اگر تبدیل ہو گیا تو وہ نجس ہے، اور اگر تبدیل نہیں ہوا تو وہ پاک ہے اور باقی دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا رہے گا. اب سوال ہے کہ کنویں کا پانی کا حکم یہ، کنواں ہمیشہ پاک ہے جب تک کنویں کے پانی کی رنگ، بو یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے تبدیل نہ ہو جائے. اگر بال، جیسے کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ بال بچوں کی گر جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جب بال اس میں گرے گی تو بال بھی پاک ہو جائے گی اور کنواں نجس نہیں ہوگا. لہٰذا اگر کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کنویں میں گر جائیں اور مثال کے طور پر اس کے رنگ اور بو اور ذائقے کو تبدیل کر دے، جیسے کوئی مردار گر جائے کنویں میں، کوئی جانور مر کے کنویں میں گر جائے یا کنویں میں گر کے مر جائے اور اس کا جسد اس کے اندر رہے اتنے دن کہ وہ پانی کو بالکل مثال کے طور پر اس کے رنگ اور بو اور ذائقے کو بدل دے، تو اس موقع پر حکم آتا ہے کنویں سے اتنا پانی نکالا جائے کہ اس کا رنگ اور بو اور ذائقہ دوبارہ صحیح ہو جائے تو وہ پانی پاک ہو جائے گا. لیکن عام طور سے چھوٹی کوئی نجاست گر گئی یا بال جیسے گر گئی تو یہ کنویں کو نجس نہیں کرتی ہے اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کیونکہ ان کا سوال جو تھا وہ میرے ذہن میں آ گیا. یہ کور پانی کا وہ تھا کہ جب جیسے میرے گاؤں میں بھی اگر گر جاتی تھی کوئی چیز تو ہم لوگ تقریباً 40 بالٹی جو تھی، کور کی مقدار تو نہیں ہوتی تھی، وہ کہتے تھے 40 کور جو ہے پانی کھینچ کے باہر پھینک دو تو وہ پانی پاک ہو جائے گا. تو یہ کیا صحیح ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. کنویں کا پانی کا حکم بالکل الگ ہے. میں نے عرض کیا آپ سے، کنویں کا پانی اور کور کے پانی میں کوئی آپس میں مماثلت نہیں ہے. بس ہاں حکم میں مماثلت ہے کہ جس طرح کور بغیر رنگ اور بو اور ذائقے کے تبدیل ہوئے نجس نہیں ہو سکتا، ویسے کنویں کا پانی بھی نجس نہیں ہو سکتا. کچھ چیزوں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ پانی میں گر جائے اور پانی کے رنگ اور بو اور ذائقے کو بدل دے تو اس کے لیے بھی مقداریں الگ الگ ہیں.
مثال کے طور پر اگر کوئی چھوٹا جانور گر جائے تو 40 بالٹی پانی نکالنا ہے، بڑا جانور گر جائے تو اس سے زیادہ بالٹی، لیکن یہ سب استحباب میں ہے، اور اصل یہ ہے کہ اگر پانی کا رنگ اور بو اور ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے تو اتنی مقدار میں نکالا جائے کہ پانی کا رنگ اور بو اور ذائقہ دوبارہ اپنے جیسا پرانے جیسا ہو جائے، اور اگر تبدیل نہیں ہوا تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا جم جانا اور میڈیٹیشن کرنا جائز ہے؟ مثلا ایک دن میں 40-45 منٹ اگر وہاں گزار رہے ہیں تو کیا یہ 40 اور 45 منٹ فضول وقت کی بربادی نہیں ہے؟ اگر انسان خود جم جانے میں کوئی حرج نہیں، اپنے بدن کی کسرت کرنا، اپنے بدن کو مرتب رکھنا، اپنے جسم کو صحت مند رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کے دور میں، پرانے دور میں لوگ عام طور سے ورزشی کام کرتے ہی تھے، ان کی محنت، زندگی محنت اور مشقت والی ہی ہوتی تھی۔ اب آج کی جو ماڈرن لائف اسٹائل ہے اس میں عام طور سے جسمانی ورزش کا کوئی سوال نہیں اٹھتا، مگر یہ کہ آدمی خود سے الگ سے اپنے وقت نکال کے ورزش کرے، تو خود ورزش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جسم کو سالم رکھنا بہت اچھی چیز ہے، اور اگر جسم سالم ہوگا تو انسان بہتر عبادت انجام دے سکتا ہے، بہتر طریقے سے عمل انجام دے سکتا ہے، سارے کام آسانی سے انجام دے سکتا ہے۔ میڈیٹیشن کا جہاں تک طریقہ ہے، میڈیٹیشن ایک ایسی چیز نہیں جس کو شریعت منع کرے گی، یعنی ایک ایسی چیز ہے جو جائز ہے، اس کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان 2 کام انجام دے، ایک قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے معانی اور مفہوم میں اکیلے سکون سے بیٹھ کر اس کی طرف توجہ کرے، یہ بھی میڈیٹیشن کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا محاسبہ نفس کرے، اپنے آپ کو خلوت کرے دن کے کسی وقت، اور اپنے آپ سے سوال اور جواب کرے کہ دن بھر اس نے کیسا گزارا، اور اگلے دن اس پہ جو اچھائی ہے اس کو اور کنٹینیو کرنے کی کوشش کرے، اور جو اس کے اندر کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ میڈیٹیشن ضروری نہیں کہ آپ کہیں آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں، میڈیٹیشن کا مطلب یہ کہ آپ جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ پوری لگن کے ساتھ انجام دیجیے۔ اگر آپ درس پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کا سارا دھیان پڑھائی میں ہو۔ اگر آپ مثال کے طور کے اوپر کسی جاب میں ہیں تو آپ کا سارا دھیان آپ کی جاب میں۔ میڈیٹیشن، اس کو بھی میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک جگہ بیٹھ جائیں اور کسی ایک ورڈ کو اپنے ذہن میں دہراتے رہیں، یہ میڈیٹیشن نہیں۔ میڈیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ تفکر کریں، فکر کریں، اور اسلام کہہ رہا ہے کہ ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو خود اپنے آپ پہ فکر کرنا، تعامل کرنا، اپنے محاسبہ نفس کرنا، آیات پر غور کرنا، خدا کی نشانیوں پہ غور کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ عین بہتر کام ہے اور پسندیدہ عمل ہے۔ اگر نماز کے بارے میں یہ گفتگو ہے کہ نماز کا جو خضوع اور خشوع ہے وہ کس انداز میں ہو، کہ آیا کچھ لوگ اس طرح سے اس میں نماز میں کھو جاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ 2 رکعت ہے یا 3 رکعت، تو اس نماز کا کیا عمل ہے، کس طرح کی نماز ہے یہ؟ اور یہ ہے کہ کچھ ظاہر سی بات ہے، کچھ تو یہ کیا سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے خیال آتے ہیں، تو ان دونوں نماز میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، رکعت کا مسئلہ جہاں تک ہے کہ ہمیں چونکہ خداوند عالم نے پابند کیا ہے کہ مثلا نمازیں جو ہے وہ رکعت کے حساب سے ہوں گی، صبح کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، یا مستحب نمازیں 2 رکعت کر کے ہیں، یا مغرب کی جیسے 3 رکعت ہے، تو ہمیں وہ رکعت جو ہے وہ اس عنوان سے خیال رکھنا ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اتنا ہی طلب کیا ہے۔ جہاں تک محو ہونے کی بات ہے، بے شک انسان اگر اس عمل کو انجام دے سکے کہ عبادت میں اس طرح محو ہو جائے کہ اسے دنیا کی کسی چیز کی خبر نہ رہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تو مشہور ہے کہ آپ کے بدن سے تیر نکال لیا جاتا تھا اور آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ تو محو ہونا عبادت میں کہ دنیا سے کوئی اسے مطلب نہ رہ جائے، اور دنیا کا غم اور غصہ اس کو اس وقت اپنی طرف نہ کھینچ سکے، یہ اعلیٰ ترین طریقہ ہے نماز کا، جس تک جو کو اللہ توفیق دے اور پہنچ جائے، وہ ایک عظیم خود اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے کہ نعمت ہے۔ رہی بات ہم جیسے عام بندوں کی نماز کے جو 1000 خیالوں کے ساتھ پڑھی جاتی، نماز اپنے آپ میں صحیح ہے، نماز میں کوئی شک، اگر وہ نماز صحیح ارکان کے ساتھ انجام دی جا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ولی اس کا خضوع اور خشوع کم ہے اور ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے، اور اس کے بہت سے طریقے ہیں کہ انسان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی لیے تاکید ہوئی ہے کہ جب انسان نماز واجب کو پڑھ لے تو نوافل پڑھا کرے، یا اگر ظہر کی نوافل ہے تو پہلے پڑھ لیا کرے، عصر کی نوافل پہلے پڑھ لیا کرے، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا دھیان ہٹتا ہے نماز میں، اس کی کمی اس نوافل سے پوری ہو جائے گی۔ تو یہ نوافل اس لیے فائدہ مند ہوتی ہے، وَإِلَّا خود اپنے آپ میں جب انسان نے نماز پڑھی تو بولو اس کا دھیان ادھر گیا، لیکن اس نے ارکان کو صحیح سے انجام دیا تو اس کے واجب اس نے ادا کر دیا، لیکن وہ جو ثواب کی کمی ہے ذہن کے ادھر ادھر جانے سے، اور جو خضوع اور خشوع کی کمی ہے، وہ اس نوافل کے ذریعے سے پوری کی جا سکتی۔ مولا کائنات کا جو قول ہے کہ میں اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق
عبادت ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو مشکل ترین مرحلہ ہے وہاں تک پہنچنا، کیونکہ معرفت اور عرفان کی وہ منزل ہے. ہم عام انسان کی جو عبادت کا ایک جو انداز ہونا چاہیے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ ایک عالم دین اس سے بہتر نہیں بتا سکتا ہے. دیکھیے، آپ چاہے خداوند عالم کی رزق اور اس کے جو عطا ہے اس کی چاہت میں نماز پڑھیں، چاہے اس کے خوف سے نماز پڑھیں، نماز دونوں حال میں قبول ہے. امیر المومنین نے بھی اسی قول میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جنت کی لالچ میں نماز پڑھتے ہیں، یہ تاجروں کی بات ہے، لیکن امام المومنین نے منع نہیں کیا کہ تجارت نہ کرو. اور اگر کوئی انسان خوف سے نماز پڑھتا ہے تو یہ بندوں کی یعنی ایک غلام کی عبادت ہے. جو غلام اپنے آقا سے ڈرتا ہے، اس کی مرضی ہو نہ ہو، اس کو اپنے آقا کے حکم پر عمل کرنا ہے. لہٰذا یہ بندگی، یہ مثلا غلام کی عبادت ہے، اور میں اس طرح سے بات کرتا ہوں کہ مجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں. تو امیر المومنین کا جو مقام ہے وہ ظاہر سی بات ہے، سورہ دہر میں اس کی طرف اشارہ ہوا کہ وہ لوگ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کو تعریف محتاج ہو یا ان کو کوئی جزا چاہیے ہو. یہ اعلیٰ ترین مراتب ہے. یعنی ہم اپنے آپ میں اپنے کو کچھ نہ سمجھیں. اگر خدا ہم کو مرض میں رکھنا چاہتا ہے تو ہم اس پہ راضی ہیں، اگر خدا ہمیں صحت مند رکھنا چاہتا ہے تو ہم اس پہ راضی ہیں. یہ اعلیٰ ترین مراتب ہے. لیکن اس کے بعد کے جو مراتب ہیں، اب ہم چاہے نعمتوں کے حصول کے لیے انسان محنت کرے اور عبادت کرے، خدا عالم نے چونکہ خود ہی وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں یہ نعمت دوں، تو بہرحال اسی رب سے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان یہ عمل انجام دے رہا ہے، کوئی قباحت اس میں نہیں ہے. اور اگر اس کا برعکس ہے، خوف ہے، نعمت کے حصول کا اتنا شوق نہیں، لیکن خوف اور ہراس ہے کہ نہیں میں قبر کے اندر گرمی کو یا جہنم کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، میں حساب و کتاب کو برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں سارے حکم جو میرے آقا نے میرے معبود نے دیے ان کو میں انجام دوں گا. تو دونوں ہی صورتوں میں خداوند عالم کی عبادت ہو رہی ہے، اور خداوند عالم نے جو وعدہ کیا ہے اس عبادت کے عوض میں، چونکہ وہ بہترین وعدے کو نبھانے والا ہے، لہٰذا وہ اس کی عطا کرے گا. اب ظاہر ہے کہ ہر انسان جو صحیح اور کوشش کرتا ہے، ہر ایک کو ایک درجہ تو مل جائے. مثال کے طور پر ایک آسان مثال دیں کہ وہ اسٹوڈنٹ جو کلاس میں محنت کر رہا ہے، کسی بھی کلاس میں ہے، ایک بچہ اس لیے محنت کر رہا ہے کہ اسے ٹرافی چاہیے اور اسے فرسٹ آنا ہے، ایک بچہ اس لیے محنت کر رہا ہے اسے صرف پاس ہونا ہے، اور وہ گھر پہ اپنے والدین سے یا ٹیچر سے مار نہیں کھانا چاہتا ہے. تو اب دونوں اگر اس محنت کے نتیجے میں دونوں پاس آؤٹ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ پاس نہیں ہوگی. تو جو بچے محنت کر کے پاس ہو گئے، چاہے وہ ٹرافی کے شوق میں ہو، پوزیشن کے شوق میں ہو، انعام کے شوق میں ہو، سرٹیفکیٹ کے شوق میں ہوئے ہوں، اور چاہے باپ کی اور ماں کی اور ٹیچرز کے خوف میں انہوں نے محنت کر کے اپنے آپ کو پاس آؤٹ کر لی، اور نتیجے میں دونوں پاس آؤٹ ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تو ایک کو جب دنیا دیکھے گی تو اس کو ٹرافی کے ساتھ دیکھے گی، اس کا مقام بالکل الگ ہوگا. دوسرا پاس آؤٹ ہے تو اس کو کوئی برا نہیں کہے گا، لیکن بہرحال وہ اس کے برابر پہ نہیں آ پائے گا جو فرسٹ اور سیکنڈ کی لسٹ میں آئے. تو اسی طرح بندوں کے معاملات ہیں کہ دونوں نے خداوند عالم کی عبادت کی ہے، لیکن خدا کی نظر میں کون فرسٹ آئے گا اور کون جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچے گا اور کون جنت کے دوسرے مقام کے 5 پروموٹڈ والی جگہ پر ہے، یہ خود انسان کی اپنے نیت کے اوپر اور اپنے عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت شکریہ آغا، بڑی خوبصورت انداز میں اس چیز کو سمجھا ہے، اور یقیناً ناظرین کی خدمت میں بھی یہ چیزیں آنا بھی چاہیے. ایک سوال بہت جلدی سے لے لیتے ہیں، وقت تمام ہو رہا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کیا گٹار خرید سکتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کون کون سے میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں جس کو میں سیکھ سکتی ہوں. میوزیکل چونکہ تمام مراجع کے نزدیک میں تمام میوزیکل انسٹرومنٹس کا خریدنا، بیچنا، رکھنا جائز نہیں ہے، نہ ہی اس کا استعمال کرنا جائز ہے، لہٰذا گٹار یا اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، سیکھنا بھی جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور اس پروگرام کے ذریعے جہاں آپ کے سوالات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کے جواب دیے جاتے ہیں، وہیں پر کچھ موضوعات بھی ہے جس کو ہم خوبصورتی سے آگاہ خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ ان کے مثبت جواب آپ سنتے ہیں. تو ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر کریں. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہوتی ہے ملاقات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل ولیک الفرج.